आंटी आप लोगों को तो ना लूँ ना। ये बड़ा ना लगा के सोफे था ना तभी हम बाजार से बोला कुछ नीचे सोफे ये आंटी सारा टेबल थोड़ा सा आगे कर लें तो शायद। खाली कप चाय का लेके बैठे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, एक मिनट में उनकी बना लो। बाद में हम सब आंटी दोनों बनाने हैं आपकी। ये फूल है। आप बात करें। काबा ऐसे स्याह है जैसे हमारी आँख के अंदर स्याही होती है, जैसे काबा खुद आँख है पर वो आपको देखना चाहता है। और इस इतने सफेद सहने हरम में स्याह गिलाफ के साथ खाना काबा, इसकी हैबत है, इसका जलाल है। इसको देखकर मैं सालों से औरतों को ले जाती हूँ और कहती हूँ कि नीचे देख के चलो, जब मैं आपसे कहूंगी फिर ऊपर देखना। जैसे आप अभी काबे के सहन में ही खड़े हो और अभी आप नीचे ही देखते हो। जब हम सब इकट्ठे हो जाते हैं फिर हम सब एक साथ नजर उठाते हैं और हम काबे को देखते हैं। और जब हमारी पहली नजर काबे पर पड़ती है तो हमारी आंख काबे के साथ लिपट जाती है। अगरचे हम अपने हाथ देखते रहते हैं कि इन गंदे हाथों को अल्लाह के प्यारे घर को कैसे लगाएं, अल्लाह के पाक घर को इन हाथों से छुएं कैसे, जिनसे हमने बहुत सारे गुनाह कर रखे हैं। लेकिन काबा जैसे अपने बाजू फैलाकर हमें बुलाता है और कहता है आ जाओ, आप पहुंच जाइयो, तो दूर क्यों खड़ी हो, करीब आओ, अपने रब की रहमत को गले लगाओ और अपने परवरदिगार को पुकारो। वो तुम्हारे घर में भी तुम्हारी सुनता है, मगर आज तो उसके घर का सहन है। और तुम भी अपने घर में जिसे बुलाओ तो किसी को घर बुलाकर खुद घर से बाहर नहीं जाते। अल्लाह ने तुम्हें बुलाया है और वो अपने घर में तुम्हारा मुंतजिर है। आगे बढ़ो और अपने परवरदिगार को अपने गम सुनाओ और अपना बोझ हल्का करो। जब पहली बार बंदा काबे के साथ लगता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर से सारे गम किसी ने खींच लिए और इतने आंसू मिलते हैं कि अंदर से जैसे सब धुल जाता है। जो लोग मोहब्बत से जाते हैं उनको ऐसा महसूस होता है जैसे वो अपनी माँ की गोद में बैठे हैं और उन्हें कोई गम नहीं है, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं। काबे का सहन लोगों से भरा है लेकिन कोई किसी को हाथ नहीं लगाता, कोई किसी को देखता नहीं। सबका अपना दिल है, सबका अपना अल्लाह है। हर कोई अपने दिल में अपने अल्लाह से मुखातिब है और अपनी अपनी बात करता है। ये जो ठंडी रात है ना, और जितना सुकून है, लाखों लोगों के बावजूद काबे के सहन में ऐसा ही सुकून होता है, ऐसी ही खामोशी होती है। आने जाने वाले गुजरते रहते हैं लेकिन बंदा अपने हाल में मस्त उस सफेद मार्बल पर पड़ा अपने रब के स्याह घर को आंखें खोले देखता रहता है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आप तवाफ ना कर सकते हो, नफिल ना पढ़ सकते हो, कुरान की तिलावत ना कर सकते हो, तो आप सिर्फ काबे को देखते रहिए। काबे को देखना भी इबादत है।
جب اللہ کے ساتھ تار جڑ جاتا ہے تو بندہ کعبے کے صحن میں رو رو کے ہلکان ہو جاتا ہے، لیکن اس رونے میں ایک مزہ ہوتا ہے، اس میں سر کو درد نہیں ہوتا، اس میں آنکھیں بھاری نہیں ہوتی، اس میں طبیعت بوجھل نہیں ہوتی۔ اس رونے سے انسان کو ایسی خوشی نصیب ہوتی ہے جو کبھی زندگی میں نصیب نہیں ہوتی۔ وہ سب باتیں جو ہم نے اپنے اندر دبا کے رکھی ہوتی ہیں کعبے کے صحن میں اللہ کریم کے سامنے کھل جاتی ہیں، اور اللہ کریم نرمی سے اپنے بندوں کے بوجھ چن لیتا ہے اور خاموشی سے ان کو رونے دیتا ہے۔ اگر آپ دنیا میں کسی کے گلے لگ کے روئے نا تو وہ 5، 10، 15، 20 منٹ آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، پھر آپ کو خود الگ کر دیتا ہے۔ آپ کعبے کے ساتھ لگ کر گھنٹوں روئیں، وہاں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، لیکن آپ کی اپنی جگہ ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو اپنے گھر سے ہٹاتا نہیں ہے، الا یہ کہ آپ خود وہاں سے ہٹ جائیں۔ اللہ کریم آنکھوں کے ساتھ ایسی ٹھنڈی اور خاموش رات میں صحن کعبہ میں اترنا نصیب فرمائے۔ اللہ کریم کعبے کے ساتھ لپٹنا نصیب فرمائے۔ اللہ کریم کعبے کے غلاف کے ساتھ لپٹ کر ڈھیروں آنسو نذرانہ پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اور وہ مرہم جس کی ہمیں ضرورت ہے اللہ پاک صحن کعبہ میں وہ مرہم ہمارے زخموں کو عطا فرمائے۔ کہ من موہن روپ دکھاتا ہے، یہاں پریتم پریت لگاتا ہے، من اندر گلشن کھلتا ہے، جب کعبے سے سینہ ملتا ہے، وہ سامنے ہے احساس ہو جب، روح سانس سے بھی حساس ہو جب، کوئی سنگ جگہ سے ہلتا ہے، جب کعبے سے سینہ ملتا ہے، ٹھنڈک ہو نمی ہو رات بھی ہو اور آنکھوں سے لگی برسات بھی ہو، ہر زخم کو مرہم ملتا ہے جب کعبے سے سینہ ملتا ہے، اور وہ کہتا نہیں بس سنتا ہے، نرمی سے کانٹے چنتا ہے، سب چاک رفو سے سلتا ہے جب کعبے سے سینہ ملتا ہے، من اندر گلشن کھلتا ہے جب کعبے سے سینہ ملتا ہے۔ ہاں پریتم پریت لگاتا ہے، یہاں پریتم پریت لگاتا ہے، من موہن روپ دکھاتا ہے، یہاں پریتم پریت لگاتا ہے، یہاں پریتم پریت لگاتا ہے، من اندر گلشن ہلتا ہے، جب کعبے سے سینہ ملتا ہے، جب کعبے سے سینہ ملتا ہے، من اندر گلشن کھلتا ہے، جب کعبے سے سینہ ملتا ہے، جب کعبے سے سینہ ملتا ہے، جب کعبے سے سینہ ملتا ہے، وہ سامنے ہے احساس ہو جب، روح سانس سے بھی حساس ہو جب، حساس ہو جب، کوئی سنگ جگہ سے ہلتا ہے، جب کعبے سے سینہ ملتا ہے، جب کعبے سے سینہ ملتا ہے، کوئی سنگ جگہ سے ہلتا ہے، جب کعبے سے سینہ ملتا
جب کعبے سے سینہ ملتا ہے، جب کعبے سے سینہ ملتا ہے، ٹھنڈک نمی ہو رات بھی ہو، ٹھنڈک ہو نمی ہو رات بھی ہو، رات بھی ہو، ٹھنڈک نمی ہو رات بھی ہو، آنکھوں سے لگی برسات بھی ہو، برسات بھی ہو، ہر زخم کو مرہم ملتا ہے، جب کعبے سے سینہ ملتا ہے، جب کعبے سے سینہ ملتا ہے، ہر زخم کو مرہم ملتا ہے، جب کعبے سے سینہ ملتا ہے، جب کعبے سے سینہ ملتا ہے، من اندر گلشن کھلتا ہے، جب کعبے سے سینہ ملتا ہے، جب کعبے سے سینہ ملتا ہے، جب کعبے سے سینہ ملتا ہے، وہ کہتا نہیں بس سنتا ہے، نرمی سے کانٹے چنتا ہے، چنتا ہے، وہ کہتا نہیں بس سنتا ہے، نرمی سے کانٹے چنتا ہے، چنتا ہے، سب چاک رفو سے سلتا ہے، جب کعبے سے سینہ ملتا ہے، جب کعبے سے سینہ ملتا ہے، سب چاک رفو سے سلتا ہے، جب کعبے سے سینہ ملتا ہے، جب کعبے سے سینہ ملتا ہے، من اندر گلشن کھلتا ہے، جب کعبے سے سینہ ملتا 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 ہے۔ بس ایک تبسم کی بھیک آقا میرے اندھیروں کو جگمگا دو، بس ایک تبسم کی بھیک آقا میرے اندھیروں کو جگمگا دو، میرے
کو جگمگا دو، میرے اندھیروں کو جگمگا دو، ہمیشہ جن پہ کرم کیا ہے، ذکر کا جن کو بھرم دیا ہے، ذکر کا جن کو بھرم دیا ہے، وہ آنکھیں اوروں کو کیسے دیکھیں جو ان کے در پہ سجی ہوئی ہیں، وہ آنکھیں اوروں کو کیسے دیکھیں جو ان کے در پہ سجی ہوئی ہیں، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ حضرت بلال ذات کی حبشی، رنگ کے کالے اور قومیت میں غلامی لکھی، باپ بھی غلام، ماں بھی کنیز، اور جب ایک کنیز اور غلام نکاح کر لے تو ان کی اولاد کے نصیب میں بھی غلامی لکھ دی جاتی ہے۔ تو حضرت بلال مکے میں ایسے ہی غلام تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت والا ساتھ میسر آیا، خوب مار کھائی، لیکن آقا کا دامن رحمت ہاتھ سے نہ چھوڑا تو اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور حضرت بلال کو غلامی سے آزادی نصیب ہوئی۔ جب نبی پاک نے مکہ چھوڑا اور آپ مدینہ تشریف لے گئے تو حضرت بلال رسول اللہ کے خادم خاص کی حیثیت سے مدینے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی کام گھر میں ہوتا تو بھی بلال کو بھیجتے، کوئی کام باہر ہوتا تو بھی بلال کو بھیجتے۔ پھر حضرت بلال نے نکاح کیا، شادی کی تو ظاہر ہے پھر ضرورتیں بڑھ گئی۔ حضرت بلال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر اور باہر کا کام دیکھنے کے علاوہ کچھ آمدنی کی ضرورت پڑی، تو آپ نے کھجور خریدی اور اس کی تجارت شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ تو مسجد نبوی کے باہر زمین پر چادر ڈال کر اس پر کھجوروں کا ڈھیر لگا کر بیٹھ گئے۔ اب مدینے میں اتنا کھجور ہے اور اتنی قسمیں ہیں کھجور کی کہ آپ چوائس کر کر کے تھک جاتے ہیں، کھجور کی قسم ختم نہیں ہوتی۔ اعلیٰ سے اعلیٰ اور ردی سے ردی کھجور آپ کو مدینے میں ملتی ہے۔ جو کھجور حضرت بلال نے خریدی تھی وہ بھی بہت اعلیٰ کوالٹی کی نہیں تھی، ان کا سائز بھی چھوٹا تھا، گودا کم تھا، رنگ بھی کالا تھا اور ذائقہ بھی کوئی بہت اچھا نہیں تھا۔ وہ ڈھیر لے کر بیٹھے رہتے، وقت گزر جاتا اور کوئی کھجور بھی نہ بکتی۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا، بلال تمہاری کھجور کوئی نہیں خریدتا؟ اور انہوں نے کہا، اللہ کے رسول اس کا رنگ اچھا نہیں ہے، سائز بھی چھوٹا ہے اور ذائقہ بھی شاید لوگوں کو اتنا پسند نہیں، بہت دیر بیٹھا رہتا ہوں لیکن بہت ہی معمولی سی بکتی ہے۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال کل جب صبح سورج طلوع ہوگا نا اور دن چڑھے گا تو تمہاری کھجور سب سے پہلے بکے گی اور پھر تمہاری کھجور سب سے پہلے بکا کرے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی صبح نہار میں اجوا کھجور کے 3، 5 یا 7 دانے کھا لے گا، اس دن اس پر جادو اور زہر اثر نہیں کرے گا۔ رسول اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی بات تھی، وہ زبان سب جسے کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، تو وہ تو نافذ ہو گیا نا۔ شاید حضور کی زبان سے نکلنے سے پہلے اجوا میں یہ تاثیر نہیں تھی، وہ ایک عام سی کھجور تھی جس کا سائز چھوٹا اور رنگ گہرا تھا۔
جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کوئی 3 اجوا صبح کھا لے گا اس پہ زہر اور جادو اثر نہیں کرے گا، تو جیسے تھوک ڈالنے سے کنواں میٹھا ہوتا ہے، جیسے ہاتھ رکھ دینے سے پیالے کے پانی میں برکت ہوتی ہے، ایسے زبان مصطفیٰ سے نکلنے کے بعد اجوا کھجور میں یہ صفت پیدا ہو گئی۔ جب رسول اللہ کی زبان سے بات نکلی تو صحابہ تک پہنچی، اور جب صحابہ تک پہنچی تو پھر مدینے کے گھر گھر میں پہنچی۔ اگلے دن صبح ابھی سورج نکلا تھا اور بلال نے مسجد کے باہر چادر ڈال کر کھجوروں کا ڈھیر لگایا ہی تھا، آپ کی کھجور ڈالنے سے پہلے خریدار آ کر کھڑے ہوئے تھے اور ساری کھجور ہاتھوں ہاتھ بک گئی، کیونکہ مدینے والوں کو پتہ چل چکا تھا کہ زبان مصطفیٰ نے اس کھجور کو شفا کا درجہ دے دیا ہے۔ اور یہ آج سے 1500 سال پہلے کی بات ہے، لیکن آج تک بھی یہی حال ہے کہ جتنے لوگ عمرہ اور حج کے لیے مکہ اور مدینہ جاتے ہیں، زیادہ تر حاجی کھجوریں مدینے سے ہی خریدتے ہیں، اور خریدنی بھی مدینے ہی سے چاہیے، کیونکہ مدینے میں کھجور کی ورائٹی بہت ہے اور قیمت بہت اچھی ہے۔ مکے میں اتنی ورائٹی نہیں اور مکے میں کھجور مہنگی ہے۔ جب لوگ کھجور خریدنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اجوا کھجور کی قیمت پتا کرتے ہیں، اور سب کھجوریں خریدنے سے پہلے وہ اجوا کھجور خریدتے ہیں۔ پہلے اجوا خریدتے ہیں، پھر جو پیسے بچتے ہیں ان میں سے باقی کھجور خریدتے ہیں۔ اور یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات ہے کہ بلال، کل سے تمہاری کھجور سب سے پہلے بکا کرے گی۔ آج 1500 سال ہونے کو آیا، لوگ ہر طرح کی کھجور خرید کر لاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اجوا کھجور ہی بکتی ہے، اور سب کھجوریں خریدنے سے پہلے اجوا ہی اٹھائی جاتی ہے۔ یہ زبان مصطفیٰ ہے، جس کو چاہتی ہے خاک سے لاکھ کر دیتی ہے، جس کو میرے آقا شان عطا فرماتے ہیں، جس کو میرے آقا تاج لگاتے ہیں، وہ پھر فرش سے اٹھتا ہے اور عرش نشین ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو حضور سے جڑے ہوئے لوگ ہیں نا، یہ جو درود پڑھنے والے، محفلیں سجانے والے، محفلوں میں آنے والے، یہ اس بات کو یاد رکھیں، زندگی غم اور خوشی کا مجموعہ ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں صرف خوشیاں ہوتی نا تو وہ اللہ کے رسول تھے، مگر آپ کو شاید نہ معلوم ہو کہ رسول اللہ نے اپنے 7 بچوں میں سے 6 بچوں کو اپنی زندگی میں مرتے دیکھا۔ ایک بھی چلا جائے تو دل پھٹتا ہے۔ 6 اولاد نبی کریم کی زندگی میں فوت ہوئی اور آپ نے ان کے جنازے پڑھے۔ ایک سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا، نبی پاک کے وصال کے 6 مہینے کے بعد انہوں نے وفات پائی۔ اگر دنیا میں زندگی صرف خوشی ہوتی نا تو یہ رسول اللہ کی زندگی ہوتی، لیکن جتنے غم آپ نے سہے آپ ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو غم اور خوشیوں کے بیچ میں گزرتی اس زندگی میں خوبصورت بات یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے دامن سے بندھ گئے ہیں، الحمدللہ۔ ہمارا تعلق حضور سے جڑ گیا ہے۔ اب خوشی ہو یا غمی ہو، وقت تو گزر ہی جائے گا، لیکن یہ تعلق جو جڑ گیا ہے یہ ہمیں اکیلا نہیں کرے گا، ضرور نبھائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ کہ سبھی غم بجا سہی مگر میرے دل کو تم سے ہی آس ہے، یہ سیاہی زلف کی ہے اگر تو وہ زلف چہرے کے پاس ہے سفر طویل طویل تر جنہیں منزلوں پہ ملو گے تم، انہیں ہر قدم پہ نیا ستم لگے جیسے کوئی مٹھاس ہے۔ آپ کو اس کی سمجھ آتی ہوگی کہ ہے سفر طویل طویل تر جنہیں منزلوں پہ ملو گے تم، جسے یہ پتا ہو کہ انشاءاللہ مرنے کے بعد اللہ کے رسول اس کو اپنی شفاعت نصیب فرما دیں گے۔ اس کی زندگی کتنی بھی مشکل ہو، اس کے لیے مشکل رہتی نہیں ہے۔ حضرت بلال نے کبھی ساری زندگی عیدوں پہ بھی نئے کپڑے نہیں پہنے، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا نا تو آپ نے نیا لباس غسل کیا، نیا لباس پہنا، خوشبو لگائی۔ تو بیوی صاحبہ نے جب یہ تیاری دیکھی نا، سمجھ تو آتی تھی، بیویوں کو تو سمجھ آتی ہے نا، ان کو سمجھ تو آتی تھی کہ کر کیا رہے ہیں، تو انہوں نے غم سے نعرہ مارا، واہ حسنا، ہائے میرا غم، آج مجھے چھوڑ جاؤ گے۔
تو حضرت بلال نے ان سے زیادہ اونچی آواز میں نعرہ مارا، واہ تربا، ہائے میری خوشی، آج میں رسول اللہ سے ملوں گا۔ جن منزلوں پہ ملو گے تم، انہیں ہر قدم پہ نیا ستم، لگے جیسے کوئی مٹھاس ہے، جنہیں ذوق ہے تیرے شوق سے، انہیں راستوں سے غرض نہیں، کہاں جنتوں میں سکون ملے، جنہیں تیرے قرب کی پیاس ہے، نہیں حوصلہ تھا ہر ایک کو کہ تمہارے عشق میں ہو فنا، جو جہاں کے پل سے گزر گیا، اسے اب کیا خوف و ہراس ہے۔ مشکل تو زندگی ہی ہوتی ہے نا، سیدھے رستے پہ جینا مشکل ہے، جو سیدھے رستے پہ جی کے مر گیا اسے پل صراط کا کیا ڈر، دنیا خود پل صراط ہے، یہاں سے گزرنا مشکل ہے، کہ نہیں حوصلہ تھا ہر ایک کو کہ تمہارے عشق میں ہو فنا، جو جہاں کے پل سے گزر گیا، اسے اب کیا خوف و ہراس ہے، اور غم زندگی نہیں دیر پا کہ جہاں ہے موت کا راستہ، کوئی دن ہے پھر تو حشر ہی ہے، میرے دل کیوں اتنا اداس ہے۔ غم زندگی نہیں دیر پا، یہ جو زندگی میں غم دکھ تکلیفیں ہیں نا، کب تک رہیں گی، آخر ایک دن ہم مر جائیں گے تو یہ ختم ہی ہو جائیں گی نا۔ غم زندگی نہیں دیر پا کہ جہاں ہے موت کا راستہ، کوئی دن ہے پھر تو حشر ہی ہے، میرے دل کیوں اتنا اداس ہے، سبھی غم بجا سہی مگر میرے دل کو تم سے ہی آس ہے، جو جہاں کے پل سے گزر گیا، اسے اب کیا خوف و ہراس ہے، کہاں جنتوں میں سکون ملے، جنہیں تیرے قرب کی پیاس ہے۔ اٹھا لیں گے ایک دفعہ۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبھی غم بجا سہی مگر میرے دل کو تم سے ہی آس ہے، سبھی غم بجا سہی مگر میرے دل کو تم سے ہی آس ہے، یہ سیاہی زلف کی ہے اگر، یہ سیاہی زلف کی ہے اگر، یہ سیاہی زلف کی ہے اگر، تو وہ زلف چہرے کے پاس ہے، یہ سیاہی زلف کی ہے اگر، تو وہ زلف چہرے کے پاس ہے سفر طویل طویل تر، جن منزلوں پہ ملو گے تم، ہے سفر طویل طویل تر، جن منزلوں پہ ملو گے تم، ہے سفر طویل طویل تر، جن منزلوں پہ ملو گے تم، انہیں ہر قدم پہ نیا ستم، انہیں ہر قدم پہ نیا ستم، انہیں ہر قدم پہ نیا ستم، لگے جیسے کوئی مٹھاس ہے، انہیں ہر قدم پہ نیا ستم، لگے جیسے کوئی مٹھاس ہے، بلغ
العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جن ذوق ہے تیرے شوق سے ان راستوں سے غرض نہیں جن ذوق ہے تیرے شوق سے ان راستوں سے غرض نہیں کہاں جنتوں میں سکون ملے کہاں جنتوں میں سکون ملے کہاں جنتوں میں سکون ملے جنہیں تیرے قرب کی پیاس ہے کہاں جنتوں میں سکون ملے جنہیں تیرے قرب کی پیاس ہے جنہیں تیرے قرب کی پیاس ہے جنہیں تیرے قرب کی پیاس ہے نہیں حوصلہ تھا ہر ایک کو کہ تمہارے عشق میں ہو فنا نہیں حوصلہ تھا ہر ایک کو کہ تمہارے عشق میں ہو فنا جو جہاں کے پل سے گزر گیا جو جہاں کے پل سے گزر گیا جو جہاں کے پل سے گزر گیا اسے اب کیا خوف و ہراس ہے جو جہاں کے پل سے گزر گیا اسے اب کیا خوف و ہراس ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ غم زندگی نہیں دیر پا کہ جہاں ہے موت کا راستہ غم زندگی نہیں دیر پا کہ جہاں ہے موت کا راستہ کوئی دن ہے پھر تو حشر ہی ہے کوئی دن ہے پھر تو حشر ہی ہے کوئی دن ہے پھر تو حشر ہی ہے میرے دل کیوں اتنا اداس ہے کوئی دن ہے پھر تو حشر ہی ہے کوئی دن ہے پھر تو حشر ہی ہے کوئی دن ہے پھر تو حشر ہی ہے میرے دل کیوں اتنا اداس ہے جو جہاں کے پل سے گزر گیا اسے اب کیا خوف و ہراس ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اس عشق دے رستے جھوٹ نہیں جڑے آندے انہوں چھوٹ نہیں اس عشق دے رستے جھوٹ نہیں جڑے آندے انہوں چھوٹ نہیں جڑے کر دے پکے قول قرار جڑے کر دے لگدا پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کئی ڈوب دے تر جاندے کنے نے راہ وچ مر جاندے کئی ڈوب دے تر جاندے کنے نے راہ وچ مر جاندے جنہاں نظر کرن میرے سرکار جنہاں نظر کرن میرے سرکار بیڑا انہاں دا لگدا پار اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ایک دن نا اللہ کے نبی مسجد سے نا کسی کام میں نا گھر آئے اور آپ کو پتا ہے نبی پاک کی مسجد اور نبی پاک کا گھر ایک ہی ہے یعنی ایک دیوار ہے ایسے ایک دیوار ہے پیچھے گھر ہے اور ادھر مسجد ہے. تو کسی کام سے مسجد میں سے گھر آئے اور حضرت عائشہ فرماتی بڑے خوش تھے نا چہرہ انور پر خوشی کے آثار اتنے تھے کہ ظاہر ہوتے تھے کہ کسی بات پہ اللہ کے رسول خوش ہیں. کہتی کوئی چیز گھر میں جیسے آدمی ہوتے نا باہر کوئی آیا تو ایسے بس کچھ اٹھانے کے لیے گھر آئی کوئی چیز لے کے جانی تھی. کہتے جیسے نبی پاک وہ اٹھا کے جانے لگے نا تو میں آگے کھڑی ہو گئی آگے اور میں نے کہا کہ آج تو آپ ایسے نہیں جا سکتے مجھے دعا دے کے جائیں. کہتے ہیں حضور نے میرا چہرہ دیکھا اور آپ پھر مسکرائے اور آپ نے کہا عائشہ کیا بات ہے. تو عائشہ کہنے لگی میں نے ان سے کہا کہ مجھے ابا نے کہا تھا یعنی ابو بکر صدیق نے کہتی میں نے ان سے کہا مجھے ابا نے کہا تھا جب حضور کبھی بہت خوش ہونا تو حضور سے اپنے لیے دعا کروانا تو آپ آج مجھے بڑے خوش لگ رہے اس لیے میرے لیے دعا فرمائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور آپ نے جو دعا حضرت عائشہ کو دی اس کا مفہوم میں آپ کو بتاتی ہوں. صحیح پورے لفظ خدا نخواستہ مجھ سے آگے پیچھے ہوئے تو یہ گناہ ہوگا. جو مفہوم تھا وہ اس دعا کا یہ تھا کہ اللہ تو عائشہ کو معاف کر دے اور عائشہ کی گناہوں کی مغفرت فرما دے اور اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرما دے. جب رسول اللہ نے یہ دعا فرمائی تو حضرت عائشہ خوشی سے لوٹ پوٹ ہو گئی. وہ چٹائی بچھی ہوگی نا تو اس پہ ایسے لوٹ پوٹ ہونے لگی. تو حضور نے فرمایا عائشہ یہ کیا کر رہی ہو. تو کہتی میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے مجھے اتنی شاندار دعا دی ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی مغفرت فرما دے حالانکہ انہوں نے گناہ کیے کہاں ہوں گے پھر بھی دیکھو ان کا خوف خدا. کہا ایک تو میرے گناہوں کی مغفرت فرما دے دوسری یہ کہ مجھے بغیر حساب کتاب کے بخش دے اور تیسرا یہ کہ مجھے جنت میں بھی داخلہ عطا فرما دے. اتنی خوبصورت دعائیں آپ نے میرے لیے کی. مجھے تو خوشی سے میرا کوئی حال نہیں ہے کہ میں اپنی خوشی کا اظہار کیسے کروں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تو ایک بار کی اس دعا پہ اتنی خوش ہو رہی ہے یہ دعا تو میں 5 مرتبہ ہر روز اپنی امت کے لیے کرتا ہوں.
انہوں نے تو حضور کو روک کے کھڑا کر لیا تھا، تو نبی پاک نے ان کے لیے دعا کی، اور ہمارے لیے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بغیر ہمیں دیکھے ہمارے سارے کرتوت جاننے کے بعد بھی اللہ کے نبی دن میں 5 مرتبہ ہمارے لیے یہ دعا کر کے گئے کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے بخش دے، جنت میں داخلہ عطا فرمائے اور گناہوں کی مغفرت کر دے۔ تو وہ کریم، اگر وہ کریم ہمارے نہ ہوتے تو آپ نے کبھی سوچا کہ پھر ہمارا کیا حال ہوتا؟ اللہ کریم کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں 3 ارب انسان ہے، کم و بیش 7 ارب ہیں، 1 ارب تو چائنا والے ہیں، یہ سارے کمیونسٹ ہیں، کسی کو ڈاک کو نہیں مانتے۔ پھر دنیا میں جو دوسرے نمبر پر بڑی آبادی آتی ہے بھارت کی ہے، یہ بھی تقریباً ارب کے قریب ہی پہنچے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح بڑے بڑے ملکوں کے جتنے دنیا کے بڑے بڑے ملک ہیں جن کی کروڑوں کے حساب سے آبادی ہے، آپ کو پتہ ہے ہم پاکستان میں کتنے ہیں؟ 25 کروڑ ہیں ہم۔ ان 25 کروڑ لوگوں میں سے اللہ نے مجھے اور آپ کو چنا ہے کہ ہم درود پڑھیں، پڑھائیں اور پھیلائیں۔ ہم پنجاب کے سب سے آخری ضلع میں رہنے والے، آپ سمجھیں ہم پنجاب کی دوم میں ہیں، بالکل آخری ضلع ہے ہمارا، اس کے بعد سرحد شروع ہو جاتا ہے۔ اس آخری ضلع کے بھی چھوٹے چھوٹے گاؤں، اور ان چھوٹے چھوٹے گاؤں کے چھوٹے چھوٹے گھر، اور ان چھوٹے چھوٹے گھروں میں بڑے بڑے دلوں والے لوگ جو مہینے میں ایک بار اپنی حلال کی کمائی میں سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پر محبت سے خرچ کرتے ہیں، اور لوگوں کو اپنے لیے نہیں اللہ کے رسول کے لیے بلاتے، اکٹھا کرتے، تھکتے اور کھلاتے ہیں، تو یہ نیکیاں ضائع تھوڑی جائیں گی۔ کریم وہ بڑے ہیں، کوئی خیر نہ بھی کرے تو وہ نبھاتے ہیں۔ تو آپ کو تو اللہ نے خیر کرنے کی توفیق عطا فرما رکھی ہے۔ مجھے بتایا تھا ایک دفعہ شندانہ نے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ بہت شدید کالا سیاہ اندھیرا ہے اور بہت شدید آندھی ہے، اور آپ ہمیں چراغ دے کے بھیج رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں جلدی جاؤ، جن گھروں کے دروازوں پر یہ چراغ ہوں گے انہیں آندھی کچھ نہیں کرے گی۔ تو اللہ آپ کو نصیب کرے۔ اس وقت تو شندانہ چھوٹی تھی، اس کا اتنا کام نہیں تھا۔ آج الحمدللہ یہ چراغ اس نے ہر گھر کے دروازے تک پہنچا دیا ہے، ثم الحمدللہ۔ یا لوگ محفل کرواتے ہیں یا لوگ محفلوں میں جاتے ہیں۔ اللہ آپ کو نصیب کرے۔ کہتی ہے میں نے آپ سے پوچھا کہ اتنی تیز ہوا ہے تو یہ چراغ جلیں گے کیسے؟ تو آپ نے مجھے کہا کہ انہیں آندھی کچھ نہیں کہے گی، اور جن گھروں کے دروازوں پر یہ چراغ رکھے ہوں گے وہ بچ جائیں گے۔ تو اللہ آپ کو نصیب کرے، آپ کو سنبھالنا عطا فرمائے، اور اللہ کریم دنیا اور آخرت میں اس چراغ کی برکت سے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو عافیتیں اور آسانیاں نصیب فرمائے۔ मैनू माणका होंदा जिन्ना तू करीम होंदा, मैनू माणका होंदा जिन्ना तू करीम होंदा, तेरा साथ जे ना होंदा ते नसीब मेरा सोंदा, तेरा साथ जे ना होंदा, तेरा साथ जे ना होंदा ते नसीब मेरा सोंदा। तू हजारा आलमां विच जे नजर मेरे ते पाई, तू हजारा विच जे नजर मेरे ते पाई, मैनू खुश नसीबी चाया तेरे कदमां चे खलोंदा, मैनू खुश नसीबी चाया, मैनू खुश नसीबी चाया तेरे कदमां चे खलोंदा,
तेरा साथ जे ना होंदा ते नसीब मेरा सोंदा तेरे जिक्र दे सुनहरी या रसूल अल्लाह मेरी नस्ला गिरद चले या रसूल अल्लाह तेरे जिक्र दे सुनहरी या रसूल अल्लाह मेरी नस्ला गिरद चले या रसूल अल्लाह मैनू महला तो चढ़ाया मेरा रेत दा घरोंदा मैनू महला तो चढ़ाया मैनू महला तो चढ़ाया मेरा रेत दा घरोंदा तेरा साथ जे ना होंदा तेरा साथ जे ना होंदा ते नसीब मेरा सोंदा मैनू पुछदे ने लोकी या रसूल अल्लाह कैथों खैर लेके आई या रसूल अल्लाह मैनू पुछदे ने लोकी या रसूल अल्लाह किथों खैर लेके आई या रसूल अल्लाह तेरा नाम चुम के दसा तेरा नाम चुम के दसा मेरा प्याला भी सी औंदा तेरा नाम चुम के दसा मेरा प्याला भी सी औंदा तेरा साथ जे ना होंदा तेरा साथ जे ना होंदा ते नसीब मेरा सोंदा तू हजारा आलमां विच या रसूल अल्लाह जे नजर मेरे ते पाई या रसूल अल्लाह तू हजारा आलमां विच या रसूल अल्लाह जे नजर मेरे ते पाई या रसूल अल्लाह मैनू खुश नसीबी चाया मैनू खुश नसीबी चाया तेरे कदमां च खलोंदा मैनू खुश नसीबी चाया तेरे कदमां च खलोंदा मैनू माणकां दा होंदा जिन्ना तू करीम होंदा तेरा साथ जे ना होंदा तेरा साथ जे ना होंदा ते नसीब मेरा सोंदा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा
सल्ले अला सय्यिदना हज़रत मूसा का ज़माना था ना, तो हज़रत मूसा एक ऐसे शख्स के पास से गुजरे जिसके बाजू भी नहीं थे और जिसकी टांगे भी नहीं थी ना। तो वो कैसा होगा फिर, बिल्कुल जैसे एक बोरी होती है। तो उस पर भी वो अल्लाह का शुक्र कर रहा था। तो हज़रत मूसा ने उससे पूछा कि ना तेरी टांगे हैं, ना तेरे बाजू हैं, ना तू चल सकता है, ना तू उठ सकता है, तो शुक्र किस चीज का कर रहा है? उसने कहा मेरी जुबान तो है जिससे मैं अल्लाह का जिक्र कर सकता हूँ, और मेरी आंखें तो हैं जिनसे मैं देख सकता हूँ। इतनी देर में अल्लाह ताला ने वही भेजी कि ए मूसा, इससे कह दे कि हम इसको जहन्नुम की एक नाली का डाट बनाएंगे। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको ये बताया तो खुशी से उसके चेहरे का कोई हाल ना रहा। हज़रत मूसा बड़े हैरान हुए और आपने कहा कि अल्लाह ताला तुझे जन्नत में नहीं भेज रहा जो तू इतना खुश हुआ है, इस हालत में कि तेरे ना हाथ है ना पाँव। अल्लाह कहता है तुझे जहन्नुम की एक नाली का डाट बनाएंगे। उसने कहा है मूसा, मैं अपने रब का जिक्र जन्नत में जाने या जहन्नुम में ना जाने के लिए नहीं कर रहा, मैं तो अपने रब का जिक्र बस उसे खुश करने के लिए कर रहा हूँ। अगर वो इस बात में खुश है कि मुझसे जहन्नुम की किसी नाली को बंद करे, तो भला मैं खुश ना हूँ कि मेरा रब मुझसे कोई काम लेके खुश होगा। अब ये इश्क है। आशिक को कभी भी अपनी परवाह नहीं होती, उसे अपने महबूब की फिक्र होती है। जिससे इश्क करता है ना, उसके लिए सब हाजिर होता है, सब मौजूद होता है। उसने कहा मुझे ना जन्नत चाहिए ना जहन्नम चाहिए, और मेरी कीमत तो आज ही लग गई कि मेरे रब ने मेरा नाम लिया और उसने कहा कि वो मुझसे फुला काम लेगा, तो बस वो खुश है। मेरे लिए यही बहुत है। ये वो बात है जिसको मैंने भी नहीं चखा और आपने भी नहीं चखा। इस शहर से हम कोसों दूर पड़े हैं। हम अपनी गर्ज के बंदे, अपने नफ्स के गुलाम। अल्लाह की बातें सुनते हैं, करते हैं, मगर जैसे अल्लाह से मोहब्बत करने का हक है ना, वैसी हमें तौफीक नहीं होती। मांगा करें अल्लाह पाक से, अल्लाह ताला आसानी के साथ, आसानी से हमें अपनी मोहब्बत की मिठास नसीब फरमा। जिन्हें मोहब्बतों की मिठास नसीब हो जाती है ना, वो इबादत थोड़ी करेंगे ज्यादा। अल्लाह हमसे दूर नहीं होता और वो अल्लाह से दूर नहीं होते। कि गलते हिको इश्क दी बढ़ गई, अकल ते सब कुछ खसे, जलदे कटते पत्थर बजते, इश्क की खिड़ हंसे। गलते हिको इश्क दी बढ़ गई, अकल ते सब कुछ खसे, जलदे कटदे पत्थर बजदे, इश्क की खिड़ हंसे। ते सौकना सौ हीले कीते, सुरमा लासा मस्से, ते साइया बातों फड़िया ले गए, इश्क चुबारे बसे। यानी ये जरूरी नहीं होता कि कोई हाजी हो, नमाजी हो, ज़कात देता हो, रोजे रखता हो, बस उधर जो अदा जिसकी पसंद आ जाए वो बस तर जाता है। ते सौकना सौ हीले कीते, सुरमा लासा मस्से, ते साइया बातों फड़िया ले गए, इश्क चुबारे वसे। ते लोकी आखन सोदाई अते की माए की सस्से, बेपरवाह सब गल्लां कोलों इश्क गली विच नसे। ते सौ रस्ते जन्नत नू जांदे, हिक्का राह मदरसे, राह हबीब नू जावण वाला इश्क तबीब ही दसे। ते महरम मुजरिम दो ही रंग ने सारी दुनिया बसे, इस नुक्ते तो उस नुक्ते तक इश्क न कितरे फंसे। अल्लाह करे आपको समझ आई हो। ये थोड़ी सी गहरी बात है,
لیکن جو اس رستے کے مسافر ہوتے ہیں انہیں کچھ نہ کچھ سمجھ آتا ہے کہ 100 رستے جنت نو جاندے ہکا راہ مدرسے راہ حبیب نو جامن والا عشق طبیب ہی دسے تے محرم مجرم دو ہی رنگ نے ساری دنیا وسے اس نقطے تو اس نقطے تک عشق نہ کدرے پھسے گل تے ہکو عشق دی بندی عقل تے سب کچھ کھسے جلدے کٹتے پتھر وجدے عشق کی کھڑ کھڑ ہسے. گلتے ہی کو عشق دی بندی عقل تے سب کچھ کھسے گلتے ہی کو عشق دی بندی عقل تے سب کچھ کھسے جلتے کٹتے پتھر وجدے جلتے کٹتے پتھر وجدے عشق ہی کھڑ کھڑ ہسے جلتے کٹتے پتھر وجدے عشق ہی کھڑ کھڑ ہسے جلتے کٹتے پتھر وجدے عشق ہی کھڑ کھڑ ہسے سوک نہ سو سو ہیلے کیتے سرما لاسام سے سرما لاسام سے سایاں باتوں پھڑیا لے گئے سایاں باتوں پھڑیا لے گئے عشق چوبارے وسے سایاں باتوں پھڑیا لے گئے عشق چوبارے وسے سایاں باتوں پھڑیا لے گئے عشق چوبارے وسے لوکی آکھڑ سودائی اتے کی مائے کی سسے کی مائے کی سسے لوکی آکھڑ سودائی اتے کی مائے کی سسے کی مائے کی سسے بے پرواہ سب گلاں کولوں بے پرواہ سب گلاں کولوں عشق گلی وچ نسے بے پرواہ سب گلاں کولوں عشق گلی وچ نسے بے پرواہ سب گلاں کولوں عشق گلی وچ نسے سو رستے جنت نو جاندے ہے کارآمد رسے ہے کارآمد رسے سو رستے جنت نو جاندے ہے کارآمد رسے ہے کارآمد رسے راہ حبیب نو جاون والا راہ حبیب نو جاون والا عشق طبیب ہی دسے راہ حبیب نو جاون
والا عشق طبیب ہی دسے راہ حبیب نو جاون والا عشق طبیب ہی دسے محرم مجرم دوئی رنگ نے ساری دنیا بسے ساری دنیا بسے محرم مجرم دوئی رنگ نے ساری دنیا دسے ساری دنیا دسے اس نکتے تو اس نکتے تک اس نکتے تو اس نکتے تک عشق نہ کدرے کھسے اس نکتے تو اس نکتے تک عشق نہ کدرے پھنسے گلتے کھو عشق دی بڑھدی عقل تے سب کچھ کھسے جلدے کٹتے پتھر وجدے عشق ہی کھڑ کھڑ ہنسے جلدے کٹتے پتھر وجدے عشق ہی کھڑ کھڑ ہنسے جی واقعی ہدیہ لے آئے سو بار کریں اقرار بن دیکھے ہمیں آپ سے پیار گھر میں ہمارے آپ کی محفل گھر میں ہمارے آپ کی محفل بس اس پیار کا ہے اظہار گھر میں ہمارے آپ کی محفل گھر میں ہمارے آپ کی محفل بس اس بات کا ہے اظہار سو سو بار کریں اس کے پیچھے ہے ٹھیک ہے درود ہے اس کو سیدھا کریں اس طرح اتنے سارے میلاد ہو گئے ہیں ہمارے آج 96 نمبر کا ہمارا 96 نمبر کی ڈیٹ ڈلی ہوئی ہے آج کی میلاد میں اور الحمدللہ یہ مور کا بار جو ہے یہ ابھی پہلی بار ہے جو آمین صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم اجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر الہ العالمین ارحم الراحمین وہ سب فضل جو تو نے اپنی کرم سے اپنی رحمت سے ہم پر کیے اور جو تو نے ہمیں ہماری آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی اللہ پروردگار ارحم الراحمین ہر نعمت کے لیے تیرا اس قدر شکر ہے جس قدر کی تیری ہر نعمت کا حق ہے کہ اس کے لیے تیرا شکر ادا کیا جائے اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہم تیری بندیاں ہر طرف سے عاجز ہیں ہر طرح سے عاجز ہیں محتاج ہیں ہمارے الہ اگر تیرے محبوب کی رحمت نہ ہوتی تو بھلا ہمیں کس نے سہارا دیا ہوتا اللہ پروردگار ارحم الراحمین یہاں تک جو وہ اپنی رحمت سے نبھا لائے ہیں تو اس سے آگے ہم کیوں نہ ان کی رحمت سے امید رکھیں کہ وہ انشاءاللہ اگلے مرحلوں پر بھی ہمیں اپنی رحمت سے ایسا ہی نبھا لیں گے اللہ پروردگار ارحم الراحمین بس ہمیں یہ توفیق عطا فرما
کہ ہم میں سے جس کی جہاں چاکری لگی ہوئی ہے تو ہم میں سے ہر کسی کو اپنی اپنی چاکری سنبھالنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پروردگار ارحم الراحمین ہم پر یہ مہربانی فرما دے جیسے کہ تو نے ہم پہ یہ مہربانی فرمائی ہے کہ تو نے ہمیں اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک یہ مہربانی اور فرما دے کہ ہمارے بعد ہماری نسلوں میں بھی تیرے محبوب کا ذکر جاری ہو اور ہم میں سے ہر کسی کو اس کے حصے کا کام کرتے رہنے کی توفیق نصیب رہے۔ اللہ پروردگار ارحم الراحمین ہم اٹھ بھی جائیں، ہمارے گھروں سے حضور کا ذکر کبھی نہ اٹھایا جائے اور ہماری آنکھیں بجھ بھی جائیں، رسول اللہ کے ذکر کی روشنی ہمیشہ ہمارے گھروں کے صحنوں میں جگمگاتی رہے۔ اللہ پروردگار اللہ العالمین اس درود پاک کی برکت سے ہمیں دنیا میں بھی سب طرف سے سب طرح سے نبھانا اور اللہ تعالیٰ اس درود پاک کی برکت سے ہمیں آخرت میں بھی سب طرف سے سب طرح سے نبھا لینا۔ اللہ پروردگار ارحم الراحمین جیسے تو نے اس درود کی برکت سے ہمیں دنیا میں رسوا ہونے سے بچایا ہے، اللہ پاک ایسے ہی اس درود کی برکت سے ہمیں آخرت میں بھی رسوا ہونے سے محفوظ فرما دینا۔ اللہ پروردگار غم اور تکلیفیں جو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمارے لیے لکھ دی گئی ہیں ہمیں وہاں سے گزرنا ہی ہے۔ اللہ اس درود کی برکت سے ان مصیبتوں پریشانیوں اور تکلیفوں کو ہم پر ہواؤں سے زیادہ ہلکا فرما دے۔ اللہ پروردگار الہ العالمین تیرا وعدہ ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور ہر تنگی کے بعد راحت ہے۔ اللہ پروردگار جن تنگیوں سے ہم گزر رہے ہیں تو اپنی رحمت سے ہمیں وہاں سے آسانیوں سے گزار دے اور اللہ پاک ان تنگیوں کے بعد آنے والی راحتوں کو ہمیں نصیب فرما، ہماری نسلوں کو نصیب فرما۔ اللہ پروردگار اللہ العالمین ارحم الراحمین ہماری آنکھیں اور ہمارے سینے ہماری اولادوں کی طرف سے ٹھنڈی فرما دے۔ اللہ پروردگار ہمیں ہمارے بچوں کی طرف سے کسی امتحان اور کسی آزمائش میں مبتلا نہ فرمائے۔ اللہ پروردگار ارحم الراحمین ہماری بیٹیوں ہمارے بیٹوں ہمارے اہل خانہ اللہ کریم جو جہاں جہاں سے اس محفل میں شریک ہے جس نے کبھی بھی دعا کے لیے کہا ہے ہم سب کو درود پاک کی خیر نصیب فرما دے، ہمارے دلوں کو درود پاک کا صدقہ عطا فرما دے۔ اللہ پروردگار ارحم الراحمین ذوالجلال والاکرام یہ تمام گھر والوں نے مل کر جتنی خوبصورت یہ محفل ارینج کی ہے، جس طرح انہوں نے محبت کے ساتھ ایک ایک چیز سجائی ہے، محنت کے ساتھ اس محفل کو اللہ کریم مہربان محبوب کی بارگاہ میں بھیجنے کے لیے سجایا ہے، اللہ کریم ہر دانے کو، ہر ذرے کو، ہر قطرے کو، ہر حرف کو قبولیت کا شرف عطا فرما دے۔ اللہ پاک کا ان سب کا تھکنا، ان کا خرچ کرنا، ان کا ہر لمحہ ہر پل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ایک ایک کے بدلے میں ان کو کروڑوں گنا عطا فرمائے، اتنا عطا فرمائے کہ ان کی نسلیں بھی ہمیشہ ملاد بنائیں۔ اور اللہ پاک اس درود پاک کی برکت سے جو بیمار ہیں ان کے لیے شفا کے اسباب پیدا فرما دیں۔ آمین۔ کوئی مرض دنیا میں ایسا نہیں ہے اللہ جس کے لیے آپ نے علاج نہ پیدا فرمایا ہو۔ بار الہ اگر ہم علاج تک نہیں پہنچ سکتے تو علاج کو ہم تک پہنچا دیں اور ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما دیں۔ اللہ پروردگار ارحم الراحمین ہمارے بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما دے، بار الہ صالح اولاد تندرستی والی اور لمبی زندگی والی نصیب فرما دے۔ اللہ العالمین ہماری بچیاں ہمارے بچے اللہ پاک ان کو دنیا اور آخرت میں بہترین ساتھ عطا فرما دے، انہیں اپنے گھروں کے سکھ نصیب فرما دے، ان پر اس کے حلال کے دروازے کھول دے، انہیں حلال اٹھانے اور حلال جگہ پہ لگانے والا بنا دے۔ اللہ پروردگار ارحم الراحمین ہماری اس محفل کا ہدیہ قبول و منظور فرما کر بڑھا چڑھا کر روشن و منور فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا کر آپ کے مبارک ہاتھوں سے آپ کی ساری امت کو تقسیم فرما دے۔ امت محمدی کے کل اچھوں کو عطا فرمائے، اچھوں کے صدقے سے بروں کو عطا فرمائے، کسی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے محروم نہ فرمائے۔ اللہ پروردگار الہ العالمین ارحم الراحمین ہم سے جب بھی کبھی جس بھی کسی نے کہا اور جس بھی میں دعا کے لیے کہا، سب کہنے والوں کی ساری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اللہ پروردگار الہ العالمین ارحم الراحمین ہم سب کے خاندانوں میں جتنے فوت شدگان ہیں ان سب کو اس برکت والی محفل کا حصہ عطا فرما دے، جو بخشے ہوئے ہیں ان کے درجے کو بلند فرمائے، جو پھنسے ہوئے ہیں ان کو نجات دے دے اور کوئی سبب ایسا بنا دے کہ ہمارے پیچھے بھی لوگ ہاتھ اٹھانے والے اور ہمارے پیچھے بھی لوگ ہمارے لیے دعا کرنے والے موجود ہوں۔ اے اللہ پروردگار الہ العالمین ارحم الراحمین
अपनी रहमत के साथ हम में से हर किसी को उम्रे की सादत नसीब फरमाए, हज बैतुल्ला शरीफ की सादत नसीब फरमाए और इसे कबूलियत के साथ हम पर आसान फरमा दे। बारे इलाहा जो हमने ज़ुबान से मांगा है हमें वो भी नसीब कर दे, और जो बिन मांगा हमारे दिलों में बाकी है अल्लाह पाक हमें वो भी अता फरमा दे। लाउल आलमीन रहमत राहिमीन, अचानक आने वाली मुसीबतों, परेशानियों और तकलीफ़ों से निजात अता फरमा दे और सब तरफ से सब तरह से ऐसा निभा ले जैसा निभाने की आप शान रखने वाले हैं। जो हमने मांग लिया है अपने फजल से अता कर दें, जो हमसे रह गया है वो अपने करम से हमें नसीब फरमा दें और हमें और हमारी नस्लों को अपने शुक्र गुजार तरीन बंदों में दाखिला अता फरमा दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना। सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आमीन या रब्बल आलमीन। जी तबरुक का बताइएगा, पैक जिक्र से जाएगा। आपके पास वो नाथ है छू के गुंबद को जैसे ठंडी हवा सितारे मेरे जी हमारे साथ आप जिक्र में शरीक हो जाएं, बातें ना करें। अभी जब तक सलाम नहीं पढ़ा जाता उस वक्त तक महफिल ख़त्म नहीं होती ना। टाइम रसूलुल्लाह की अमानत होता है। और असल में फ़रा आपके लिए नात ढूंढ रही है, इतनी ठंडी मज़े की हवा आई तो मैंने सोचा आपको वो वाली नात सुनाएं। तो छू के गुंबद को जो ये ठंडी हवा आती है, मोती कितने ही मेरी आंख से टपकाती है। काश मैं तुझको कभी बाजुओं में घेर सकूं, फिर मुझे छोड़ के जाए जो ये जान जाती है। छू के गुंबद को जो ये ठंडी हवा आती है, मोती कितने ही मेरी आँख से टपकाती है, मोती कितने ही मेरी आँख से टपकाती है। छू के गुंबद को जो ये ठंडी, काश मैं तुझ को कभी बाजुओं में घेर सकूं, काश मैं तुझ को कभी बाजुओं में घेर सकूं, फिर मुझे छोड़ के जाए जो ये जान जाती है, फिर मुझे छोड़ के जाए जो ये जान जाती है। छू के गुंबद को जो ये ठंडी, वसल का रंग मुबारक तुझे किस्मत तेरी, वसल का रंग मुबारक तुझे किस्मत
तुझ से दूरी भी मेरे जैसों को तड़पाती है, तुझसे दूरी भी मेरे जैसों को तड़पाती है, छूके गुंबद को जो ये ठंडी मेरे महबूब के जलवों को छुपाने वाले, मेरे महबूब के जलवों को छुपाने वाले, उनसे कहना कि मुझे याद उनकी आती है, उनसे कहना कि मुझे याद उनकी आती है, छूके गुंबद को जो ये ठंडी हवा आती है, मोती कितने ही मेरी आँख से टपका तुम्हारी उम्र में सबसे कमतर है, मगर तुम्हारी ही उम्र है, मेरी तरफ से तवज्जो करना, मुझे कल्पों को भूल करना, जवाब कि मैं नहीं हूँ काबिल, सलाम आमीन आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह।
خوشیاں